अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के तनाजुर में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका सफारती पेशरफ्त एक अहम और मायनेखेज मोड़ की निशानदही कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बीजिंग का दौरा महज एक रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि एक बड़ी सिफारती हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देता है। खास तौर पर इस्लामाबाद में मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा इजलास के फौरी बाद चीन को एतमाद में लेना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करवाने की ऐसी बड़ी सिफारती कोशिश कर रहा है जिसमें चीन को भी मरकज़ी हैसियत हासिल हो। पाकिस्तान और चीन ने 5 निकात फौरी जंगबंदी, मुज़ाकरात की बहाली, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, समंदरी रास्तों की सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी बज़ाहिर एक काबिल कबूल फ्रेमवर्क को सामने रख रहे हैं। ताहम असल सवाल यह है कि क्या ये निकात जंग के खात्मे में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? इसका जवाब आलमी ताकतों के मफादात और एतमाद के बहरान में छुपा है। चीन के मशरिक़ वस्ता में गहरे माशी मफादात हैं। चीन दुनिया में खाम तेल का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है। उसकी करीबन 45 से 50% तेल की दरामदात आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती हैं। 2025 में चीन ने ईरान से तकरीबन 13,80,000 बैरल यौमिया तेल दरामद किया, जो उसकी कुल दरामदात का 12% बनता है। इसी तरह चीन और ईरान के दरमियान तिजारत का हजम 41.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। चीन ने ईरान से 25 साला मुआहदे के तहत 400 अरब डॉलर तक सरमायाकारी का वादा किया। ये तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह करते हैं कि चीन के लिए मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम महज सियासी नहीं बल्कि माशी ज़रूरत है। यही वजह है कि चीन ने सन 2023 में ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करवाए और फ़लस्तीनी धड़ों को बीजिंग बुलाकर इत्तेहाद की कोशिश भी की। ताहम चीन की हिकमत अमली की भी एक हद है। वो बराह रास्त तस्करी या ज़मानती किरदार अदा करने से गुरेज करता है। उसकी तवज्जो मईशत पर है, जबकि अस्करी सतह पर उसकी तरजीहात जनूबी बहरा चीन और ताइवान तक ही महदूद हैं। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद की खलीज बहुत गहरी है। ट्रंप ने अपने पहले दौर में ईरान के साथ होने वाला जौहरी मुआहदा ख़त्म किया था। यूरोप अब ईरान के लिए काबिल एतमाद ज़ामिन नहीं रहा। रूस यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है और भारत का खुलकर इसराइल के करीब जा चुका है। खलीजी ममालिक खुद इस तनाज़े में फ़रीक बन चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक मुनफरिद हैसियत इख्तियार करता दिखाई देता है। अगरचे पाकिस्तान आलमी ताकत नहीं, मगर उसके चीन, अमरीका, ईरान और सऊदी अरब के साथ बैक वक्त बेहतर ताल्लुकात हैं। अहम बात यह है कि किसी भी फरीक को पाकिस्तान के बतौर सालिस या हत्ता के जामिन होने पर शदीद एतराज़ नहीं होगा। ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ और ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद इस किरदार का बड़ा सबूत है। मगर सालिस बनने या जमानत देने के लिए जिस माशी ताकत की ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। चीन भी बराह रास्त अमेरिका से टकराव नहीं चाहता, इसलिए वो पसे पर्दा हिमायत तक महदूद दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये मानते हुए कि जंग के मुकम्मल खात्मे का दारोमदार बड़ी ताकतों के फैसलों पर ही रहेगा, इसके बावजूद क्या पाकिस्तान एक अहम सिफारती पुल का किरदार अदा कर सकता है? जंग के इसी जाविये पर आज हमारी प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इसहाक डार का दौरा बीजिंग, चीन के ईरान समेत मशरिक़ वस्ता में बड़े माशी मफादात, जंग के खात्मे के लिए मामूल की सिफारतकारी या तसादुम रोकने का ठोस फार्मूला। शहजाद चौधरी साहब, जंग जहां तक पहुंच गई है, मुज़ाकरात की मेज़ बिछाई गई, गारंटर की तलाश पर भी बात हुई, चीन को भी ऑन बोर्ड रखा जा रहा है और वहां से भी ऐसी गुफ्तगू आ रही है कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के रास्ते हो रहा है, स्ट्रेटेजिकली चाइना अलाइन है पूरी सूरत हाल में। आप समझ रहे हैं कि क्या एक स्टेप है जंग के खात्मे की तरफ, मामूल की सिफारतकारी है, या कोई एक ठोस फार्मूला निकलेगा इस पूरी सूरत हाल से? मेरा 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन उससे पहले इसहाक डार साहब की जो मेहनत है उसकी तारीफ करना बनता है और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से बेलॉस और अपनी सेहत को छोड़ के जिस तरह से मेहनत की है, आई थिंक इट इज़ वर्थ अप्रिसिएशन। तो वेल डन इसहाक डार साहब, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कम से कम। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो है जो आपने सवाल पूछा, इसमें कोई शक नहीं, चीन के जो मुआशी इंटरेस्ट हैं, आपने ईरान का बड़ी तफसील से जिक्र किया, वो गल्फ से 40% अपनी ज़रूरियात पूरी करता है और ईरान का तो 90% तेल जाता ही चीन को है। तो ये तो एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है। आपने $400 बिलियन का जिक्र किया जो कि चीन अगले 20-25 साल में लगाना चाहता है ईरान के अंदर। लेकिन उससे बढ़ के चीन की अपनी जो इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स और इस किस्म का जो वहाँ पे जो 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 रिसोर्सेज हैं उनको भी चीन अपने ज़ेर असर करना चाहते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है चीन बहुत बड़ी। वहाँ पे जो ज़रूरतें हैं जैसे कि कर्ज देने की या जो रिक्वायरमेंट्स हैं
فائنینشیل سپورٹ کی یا ہیلپ کی جو کہ چین قرض کی شکل میں کرتا ہے، وہ بھی بڑی حد تک چین نے وہاں پہ افریقہ میں بہت سارے ملکوں میں کر رکھی ہیں۔ چین اپنی BRI کو بڑھانا چاہتا ہے گوادر سے افریقہ تک۔ رستے میں مشرق وسطیٰ کا علاقہ آتا تھا جو کہ فی الحال چین کے بالکل مکمل طور پر اس سے ایگریمنٹ میں نہیں آ رہا تھا، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے، شپنگ کے ذریعے افریقہ سے کنیکٹ کیا جائے گا۔ اب اس جنگ کے بعد حالات کیسے بدلتے ہیں، کس طریقے سے بیٹھتے ہیں، کیا اس میں ایک پاسبلٹی آتی ہے کہ گوادر سے UAE کی کسی بندرگاہ پہ، عمان وغیرہ پہ، اور پھر وہاں سے آگے؟ دیکھیے یہ مشکل سوال ہے، کیونکہ گلف اسٹیٹس کے لیے بھی مشکل فیصلہ ہوگا، کیا وہ ایک دم سے ہر چیز اٹھا کے اپنا پلڑا چین کے میں ڈال دیں گے یا بیلنس رکھنے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے کہ پاکستان نے بڑے عرصے سے رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے ذکر کیا کہ چین کے جو اپنا اثر رسوخ بڑھانے کا طریقہ ہے، وہ پرایہ استعمال کرتا ہے معیشت کا پرایہ، جبکہ امریکہ سیکیورٹی کا پرایہ استعمال کرتا ہے۔ دونوں میں بہت کافی ڈسٹنکٹ فرق ہے اپنے اپنے طریقوں کے اندر۔ اچھا، اب ہماری یہ جو ایفرٹ ہے جس کے اندر کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، چین کا وزن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میرا لائک کہیں نہ کہیں پہ خیال کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک تو یہ کہ چین کو ہمیں آن بورڈ کرنا چاہیے، چین آن بورڈ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایٹ اے ڈفرنٹ لیول۔ اب جب ہمارے وزیر خارجہ وہاں جاتے ہیں تو ایک ظاہری دنیا کے آگے گلوبل کا ایک انٹریکشن کا اظہاریہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین بھی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی، ترکی کی، مصر کی ایفرٹ کو۔ شاید یہ تین ملک اکیلے میں وہ وزن نہیں کیری کرتے تھے جو کہ چین ان کے ساتھ مل کے ایک طرح کی ایک کمٹمنٹ ہے، ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا گارنٹر تو نہیں بنے گا، لیکن اس کی ایک سپورٹ اور وزن ضرور شامل ہوگا۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا امریکہ ایک دم سے کہے گا کہ اب چین گارنٹی دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ؟ تو میرا خیال ہے امریکہ کو تو شاید وہ تھوڑا سا ریزرویشنز ہوں گی چین کے درمیان میں آنے سے، اسی لیے چین پیچھے رہ رہا ہے۔ لیکن ایران کو بڑی ضروری، میرا خیال ہے بڑے افیکٹولی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ایران اگر مشکل کھڑے کر رہا ہوگا اس معاہدے کو کسی شکل میں لانے کے لیے یا کچھ چیز ایگری کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے ایران کو یہ ان کو باور کرانا کہ وقت دنیا کے لیے اور ان کے لیے اور اس خطے کے لیے اہم ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے کسی مذاکرات کی شکل میں ڈھالا جائے یا کوئی معاہدہ کیا جائے یا پیس لایا جائے۔ سب سے پہلی تو امن کی بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایران ضرور سے کرے گا۔ ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اب امریکہ اور اسرائیل دونوں کے جو اہداف ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہی کی کچھ رپورٹس ہیں جس میں کہ اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ملٹری اہداف حاصل کرنے تھے وہ کر لیے ایران نے۔ امریکہ کل سے بھی لگا ہوا ان چیزوں کے اوپر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب چین کے آنے سے، اور چین بھی ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اب معاملہ کلوجر کی طرف جا رہا ہے، تاکہ وہ فیل نہ ہو۔ ایک بڑی طاقت، دنیا کی معاشی طاقت جو ہے یا وہ ابھرتا ہوا ایک جو پاور ہے، وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پہ فیل نہیں دیکھنا چاہے گی۔ تو ایسے وقت میں وہ آیا جبکہ ایک معاملہ ویسے ہی سیٹل ہونے جا رہا تھا۔ امریکہ اور چین کی بھی بس ہو گئی، امریکہ اور اسرائیل کی بھی بس ہو گئی، اور شاید ایران بھی چاہے گا کہ اب معاملہ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں حل کیا جائے۔ ایک اور چیز، جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ جا کے جس کو تیل چاہیے جا کے ہرمز کو کھلوا لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً فیصلہ کر بیٹھے کہ اب ہمارے بس کی بات۔ اس سے ورلڈ آرڈر میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ وہ گارنٹر ورلڈ آرڈر کا جو تھا وہ اپنا وہ ہٹ بیٹھا اپنی ذمہ داری سے۔ ہرمز کو صاحب کھلا رکھنا تو ان کی ذمہ داری تھی نا، تو جب وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں تو پھر باقی چیزوں پہ ہم کہاں تک تکیہ کریں؟ تو بہرحال یہ صورت بنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب معاملہ کلوزر کی طرف جائے گا، چین کا ہونا شاید اس سارے معاملے میں ہیلپ فل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، جیسے ہی چین ڈار صاحب گئے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں کہ گارنٹر کے طور پر آئے گا، جہاں ایران بھی ٹرسٹ کر لے گا اور چیزیں آگے بڑھیں گی۔ پہلے وینزویلا اور اب یہاں دیکھا جائے اگر ایران میں جس طریقے سے صورتحال، چین کے تو معاشی مفادات ہٹ ہو رہے ہیں، مگر چین کا محتاط رویہ سامنے آیا ہے۔ نہ تو وہ میزبانی کی پیشکش، نہ ثالثی کے لیے اس طرح سامنے کھڑے ہیں۔ چین اگر اتنا ہی غیر فعال رہا فوجی طور پر، معاشی طور پر وہ طاقت بننے سے بھی سپر پاور والی حیثیت تک نہیں پہنچے گا، پھر بھی وہ اتنا محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے، کیا ابھی ورلڈ سٹیج پر ایکٹیو نہیں ہونا چاہ رہا چین؟ جی ہاں، چین ابھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اس طریقے سے استعمال کرے جس طریقے سے امریکہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو پورا ڈاکٹرن ہے وہ مختلف ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ دنیا میں رول بیسڈ آرڈر ہونا چاہیے، طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک اس کی جو تمام تر توجہ ہے وہ ایک تو اپنی ترقی پر ہے، وہ کسی طور پر بھی اپنی معاشی ترقی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں ایران ایک بہت بڑی معاشی طاقت تو ضرور بن چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تمام دولت کو لوگوں میں تقسیم کریں تو جو فیکس دولت بنتی ہے اس حساب سے وہ ابھی بھی امریکہ سے بہت پیچھے ہے۔
यूरोप से बहुत पीछे है। वो इस गैप को कवर करना चाहता है, अपने लोगों को तरक्की देना चाहता है और दूसरे मुल्कों के साथ जो वो ताल्लुक इस्टेब्लिश करना चाहता है, ताल्लुकात बनाना चाहता है, वो ताल्लुकात तरक्की और मईशत के रास्ते बनाना चाहता है। वो अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करके नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो इस मामले में नहीं आना चाहता। रूस खुद फंसा हुआ है, अमेरिका इस मसले में हिस्सेदार है, खुद एक एग्रेसर है, कन्फ्लिक्ट के हिस्सेदार है। इसी वजह से ही हम कह रहे हैं कि जो मिडिल पावर्स हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर। आप देखिए जो भारत के बड़े मारूफ एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, परवीन सवाहिनी, वो बार बार यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान वो वाहिद मिडिल पावर है दुनिया की जिसकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। यानी देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं। तीनों बड़ी ताकतों को पाकिस्तान काबिल कबूल है। और इस कन्फ्लिक्ट में आप देखिए कि इस कन्फ्लिक्ट की जो दूसरी पार्टीज़ हैं इनको छोड़ के यानी अरबों को भी पाकिस्तान काबिल कबूल है, पाकिस्तान के माहदे भी हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, दहाइयों की दोस्तियाँ हैं, सदियों की दोस्ती हैं। ईरान को भी पाकिस्तान काबिल कबूल है, उसके साथ तो हमारे 1000 साल के तहजीबी रिश्ते हैं और एक अच्छा ताल्लुक़ है, एक लंबा बॉर्डर है। तो एक यूनिक पोजीशन है जिससे पाकिस्तान अपने आप को, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट कर रहा है और जिसमें वो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं बना हुआ, वो रिएक्ट नहीं कर रहा कि हालात आ रहे हैं तो जो मुसीबत आ रही है उसको किस तरह जवाब दिया जाए, बल्कि पाकिस्तान प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के हालात को शेप करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े अच्छे ऐसे मौके थे जिसमें पाकिस्तान ने इस तरह अपना ताकत और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। और देखें ये फिर आपको जाहिर करता है चीन का विजिट कि पाकिस्तान किसी एक ताकत की खातिर नहीं कर रहा। पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर रहा कि अमेरिका को काबिल कबूल था तो अमेरिका की खातिर पाकिस्तान कर रहा है या सऊदी अरब से हमारी बहुत दोस्ती है। पाकिस्तान इस वजह से कर रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, उसके सबके साथ ताल्लुकात हैं। और चीन अमेरिका का राइवल है, अमेरिका के सामने खड़ा है। लेकिन इस मामले में जहाँ पे अमेरिका एक तरफ है तो पाकिस्तान चीन को भी शामिल कर रहा है एक अहम तरीन स्टेक होल्डर के तौर पर। सही हो गया। चीन के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेट कर रहा है और यहाँ से जाहिर होता है कि ये कोऑर्डिनेशन नई नहीं है। ये तो एक बड़ा हाई लेवल विजिट था ना जिसमें कुछ बहुत अहम चीज़ें तय होनी थी जो हो गई, इसलिए वजीर खारजा खुद गए। वरना तो आपको साफ नजर आ रहा है कि पर्दे के पीछे हर रोज ये कोऑर्डिनेशन चल रही थी। अब देखिए क्या नतीजा निकला है। ये हाई पॉइंट क्यों है कि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क निकल कर आ गया है। एक ऐसा फ्रेमवर्क निकल कर आ गया है जिसको कोई नहीं कह सकता कि किसी एक पार्टी का फ्रेमवर्क है, कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे बनाया है या पाकिस्तान ने ईरान के कहने पे बनाया है। ये वो है जो पाकिस्तान और चाइना जैसे आज़ाद मुल्क उन्होंने मिलकर बनाया है और ऐसी उसमें बातें रखी हैं जिसमें दोनों के लिए एक फेस सेविंग भी है और दुनिया का बचाव भी है। बिल्कुल ठीक। कि सीज फायर भी वो मांग रहे हैं और इसमें देखिए पाकिस्तान की जो साख है वो बहुत उभर कर सामने बेशक बेशक। और पाकिस्तान अपने जो मफादात हैं उसको मौका मिला है उस पर नज़र रखने का, ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। ये जो एलामिया जारी किया गया ये बताता है कि किसी का एक तो नाम नहीं लिया गया और इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर की बात रजा साहब हुई है। पाकिस्तान क्या वो मिडिल पावर इख्तियार कर चुका है? क्योंकि अगर मजमूई तौर पर नजर डाले ईरान और अमेरिका के दरमियान अदम एतमाद दिखाई देता है, यूरोप पर भी ईरान को एतमाद नहीं है, अरब ममालिक फरीक बन चुके हैं, जापान ऑस्ट्रेलिया अमरीकी कैंप के अंदर मौजूद है, तेहरान वाशिंगटन रियाज और बीजिंग सब एक कॉल की दूरी पर है, मुस्तकिल राब्ते में है बैक एंड पर। पाकिस्तान ही वो मुमकिना सालिस हो सकता है जो ब्रेक थ्रू करवाएगा इस सारी सिचुएशन में? क्या पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई और सियासी और सिफारती हैसियत है वो तो अब खुलकर दुनिया उसकी मोतरफ हो गई है। जो एडवांटेज पाकिस्तान को जोग्राफी के हिसाब से है वो शायद किसी और मुल्क को नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तो एक तो हम उनके इमीडिएट नेबर्स हैं और फिर ये कि वो हमारा एक एतमाद का रिश्ता, बाहमी एतमाद और सपोर्ट का रिश्ता मौजूद है। इसी तरह हम अमेरिका के भी जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान मगरबी कैंप में रहा है और अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। हर दौर पर हर मोड़ पर उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अलाइनमेंट है वो रही है। और इसी तरह पाकिस्तान इस्लामी दुनिया जो है, मुस्लिम ममालिक जो है, ख़ुसूसन गल्फ में,
وہاں بھی پاکستان کی ایک خاص ویلیو بھی ہے، حیثیت بھی ہے. دفاعی پیکٹس ہو چکے ہیں، ہمارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارے بڑے گہرے اور پرانے رشتے ہیں. اور ترکی اور پاکستان تو بھائی بھائی ہیں. آپ دیکھ لیجئے ان کا تو اب آج سے نہیں، یہ تو دہائیوں کا یہ قصہ ہے. تو اس پورے بحران میں پاکستان کی جو ویلیو ہے اور امپورٹنس ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس کے امریکہ بھی اس کو ایکنالج کرتا ہے اور ایران بھی کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک مڈل پاور ہے، آپ نے خود یہ کہا، اور بالکل مڈل پاور وہ ہے، اور نیوکلیئر پاور بھی ہے، لیکن پاکستان از خود کوئی گارنٹر ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے. اور ایران کا جو اس وقت سر دست سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مذاکرات ہم کر لیں، کوئی ایک ڈیل بھی کر لیں، تو اس کا ضامن کون ہوگا؟ آپ کو پتا نا کہ گارنٹرز کی بات تو ڈومیسٹک لیول پہ بھی عائشہ ہوتی رہی ہے، آپ تو خود بھی اس کے بارے میں بہت سوال کرتی ہیں. تو وہاں پہ ایران کے بھی کچھ ایسے خدشات ہیں، وہ کہتے ہیں کون ضمانت دے گا امریکہ کی اور اسرائیل کی؟ اور معاملات بھی ایک جیسے ہی ہیں، نہ یہاں پر کوئی ان کی ضمانت دینے کو تیار ہے، نہ وہاں کوئی ٹرمپ کی ضمانت لینے کو تیار ہے. بس تو اب بات یہ ہے کہ اس میں اب پاکستان کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ چین جو ہے، جو کہ اب دنیا کی ایک بڑی پاور بن کر ابھر چکا ہے اور پاکستان کا اتحادی ہے، اور پاکستان اور چین بھائی بھائی کیا ہمالیہ سے اونچا رشتہ ہے. تو اس میں ایک تو پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ چین اس میں آگے آئے، اور یہاں پر ایک اگر ضامن نہ بھی بنے تو کم از کم اس اپنی وہ پاور وہ دکھا سکتا ہے کہ جہاں پہ امریکہ اور ٹرمپ کم از کم سنیں گے، کیونکہ چین کے پاس بہت سے ایسے پتے ہیں معاشی محاذ کے اوپر جو کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے اہم ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، یہاں پر جو امپورٹنٹ ایک اور فیکٹر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ چین از خود پریشان بھی ہے کہ ابھی تو جو اس جنگ کے معاشی اثرات ہیں وہ کچھ مہینے تو شاید نکال لے گا، لیکن یاد رہے کہ دنیا کی وہ اب سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، اور اس کی جو انرجی نیڈز اور اس کے معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں وہ بھی بہت شدید ہوں گے. پھر آپ کو پتا ہے کہ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک جس کا حصہ ہے، اس کے تحت 120-130 ممالک کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کیے. اگر یہاں پہ جنگ اور جدل رہے گا، رستے بند رہیں گے، فلائٹیں بند رہیں گی، شپنگ لائنز متاثر ہوں گی، تو چین کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی، اور چین کا تو پورا دار و مدار ایکسپورٹس پر ہے. تو چین کا اس میں معاشی انٹرسٹ ہے کہ یہاں پر کوئی تصفیہ ہو اور یہ جنگ بندی کی طرف بڑھے. اب یہ کیسے چین کرتا ہے؟ بنا اپنی فوجوں کو انوالو کیے ہوئے، فوجی طاقت کا استعمال کیے ہوئے، یہ دیکھنا باقی ہے. یہی بڑا اہم سوال ہے جہاں پر آپ گفتگو لائے. رضا صاحب، عامر احمد خان صاحب، بڑی پاور ہونے کے لیے ایکٹیو پلیئر بھی بننا پڑتا ہے. جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی، انٹرسٹ ہیں چین کے اس خطے میں، معاشی مفادات موجود ہے، کھل کر ضامن کیوں نہیں بن رہا ہے؟ بیجنگ کا ہم بہت ہی محتاط رویہ دیکھ رہے ہیں، اس کا وزن ہونے کے باوجود نہ وہ میزبانی کو، نہ مذاکرات کی یا ثالثی کی پیشکش کو، مگر پاکستان کے ہر اقدام کے پیچھے کھڑا ہے. وہ میزبانی ہو، ثالثی کی پیشکش ہو، تو پھر اس صورتحال میں چین کا ویٹ اور کردار ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں جی، چین کی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. چین کا یہ جو بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت ایک عرصہ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے آخری اگر میں یاد کروں تو جو آخری کانفلکٹ جس کا باقاعدہ چین ایک حصہ بنا تھا وہ غالباً 70 کی دہائی کے آخر میں تھی. لگ بھگ 50 سال ہونے والے ہیں جبکہ چین نے باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت خود کو تمام ایکٹیو کانفلکٹ سے علیحدہ کر کے اپنی ترقی کے اوپر زور دیا ہے، اپنی معیشت کے اوپر زور دیا ہے، اور سب سے زیادہ اہم اپنی جو ٹیکنالوجی اس نے ڈیولپ کی ہے اس کا سارا فوکس وہاں پر رہا ہے. بہرحال کیونکہ وہ لنکڈ ہے پوری دنیا سے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوگا، یقیناً کافی دیر سے لگ رہا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں اس کو سامنے آنا پڑے گا. لیکن بہرحال فی الحال تک اس کی ریڈنگ یہی ہے کہ اگر اس نے آنا بھی ہے تو موجودہ رول جو وہ ادا کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے عائشہ، کہ اس نے پاکستان نے بھی یہ محسوس کیا، اور میرا خیال ہے چین اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہے کہ فی الحال ان دونوں ممالک کے پاس چین کی تمام تر فوجی اور معاشی قوت کے باوجود اس جنگ کے خلاف جو دنیا میں کنسنسس ہے اس کا دائرہ کار تو وسیع کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی افیکٹولی یہ
کام کر رہے ہیں. اور یہ جو 5 نکات آپ دیکھتی ہیں ان کے اندر خواہ بات سویلین انفراسٹرکچر کی ہو یا UN چارٹر کی ہو, وہ واپس جو ایک دنیا جس گلوبل آرڈر سے یوز ٹو تھی وہ واپس اس جنگ کو اس کے دائرہ کار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ بالکل جس طرح سے امریکیوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا ایران کے اوپر, تو وہ تو بالکل انٹرنیشنل لاء کے اگینسٹ, اسی لیے تو اس کو ایلیگل وار کہا جا رہا ہے. تو وہ کنسنسس کا دائرہ جو ہے اس جنگ کے خلاف وہ چین نے بہت بڑھا دیا ہے. اور آخری وجہ جو میں سمجھتا ہوں اور بہت ہی اہم وجہ کہ چین باقاعدہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بن رہا, ایک عرصے سے تو لگ بھگ 50 برس سے نہیں بن رہا, اس کی وجہ یہ کہ چین کی مستقبل کی ریڈنگ بہت مختلف ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پوسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اگر عسکری طاقت آپ کی دنیا کے اندر سٹیٹس کی ضامن تھی اور اگر آپ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ سکتے تھے تو وہ صرف اپنی عسکری طاقت کی بنیاد پہ کہہ سکتے تھے, تو آنے والے وقتوں میں, اور جو کہ بہت دور بھی نہیں ہے, چند سالوں کی بات ہے, آپ نے سپر پاور بننا ہے تو آپ اپنی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کی بنیاد پہ کریں گے اور اپنی معیشت کی اسٹرینگتھ کی بنیاد پر کریں گے اور اپنے سیاسی تعلقات دوسری باہر کی دنیا جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر کریں گے. تو اس کا تو پرسپیکٹو بھی بہت فرق ہے اپنے مستقبل کے رول کے اوپر. سو ویل پلیڈ بوتھ چائنا اینڈ پاکستان سو فار. اب دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے کنسنسس, انٹرنیشنل کنسنسس بنایا ہے, یہ ٹرمپ کی جو کل صبح ہمارے وقت کے مطابق 6 بجے ان کی عوام سے خطاب ہے, وہ اس کو سروائیو کر سکتا ہے. درست ہو گیا عامر صاحب, مگر وہ دن میں 3-4 بار اپنے جو ٹروتھ سوشل سے وہ سبھی تضادات کا شکار رہتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان پر بھی جو اثرات ہیں جنگ کے, ٹارگیٹڈ سبسڈی میکینزم بنانے کی بات کی جا رہی ہے وفاق و صوبوں کے درمیان, کیا ہم کر پائیں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم پالیسی ایک بار پھر مرکز بحث بن گئی ہے. ایسے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹارگیٹڈ سبسڈی میکینزم کی تیاری پر اتفاق ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے, جس کا مقصد عمومی سبسڈی کی بجائے صرف مستحق اور کمزور طبقات کو ریلیف فراہم کرنا اور ساتھ ہی مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے. اس مجوزہ نظام کے تحت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, موجودہ ڈیٹا بیس اور کیش ٹرانسفر سسٹمز کے استعمال پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ سبسڈی کی فراہمی کو شفاف اور مؤثر بنایا جا سکے. اسی سلسلے میں حکومت کی جانب سے عملی اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں. موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو 2 سے 3 لیٹر تک مفت پیٹرول فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے, جس کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی نے ایک اپلیکیشن تیار کر لی ہے جس کی ٹیسٹنگ بھی مکمل ہو چکی ہے. اس نظام کے تحت کم آمدن والے افراد کے لیے مخصوص کوٹا مختص ہوگا. صوبوں کو رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. بظاہر یہ اقدامات فوری ریلیف دینے کی کوشش ہیں, تاہم ماضی کے تجربات یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ سبسڈی کے نظام میں شفافیت, درست ٹارگیٹنگ اور مؤثر عمل درآمد ہمیشہ ہی بڑے چیلنجز رہے ہیں. ایسے میں اہم سوالات یہ ہیں کہ عمومی سبسڈی ختم کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا فیصلہ کتنا درست ہے. کیا نیا ٹارگیٹڈ سبسڈی ماڈل واقعی مستحق افراد تک مؤثر انداز میں پہنچ سکے گا یا ایک بار پھر نظام کی کمزوریاں آڑے آئیں گی؟ کیا حکومتوں کے پاس اتنا قابل اعتماد ڈیٹا موجود ہے کہ درست افراد کی نشاندہی ہو سکے؟ کیا وفاق و صوبوں کے درمیان ہم آہنگی اس پالیسی کو کامیاب بنا پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ اقدامات وقتی ریلیف سے آگے بڑھ کر توانائی کے شعبے میں دیر پا اصلاحات کی بنیاد رکھ سکیں گے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. مشرق وسطی کی جنگ, وفاق اور صوبوں کا عمومی کے بجائے ٹارگیٹڈ سبسڈی میکینزم تیار کرنے کا فیصلہ, شفاف اور پائیدار حل کے کتنے امکانات ہیں؟ زیغم صاحب. ایک طرف پاکستان کی میکرو اکانومی ہے جو بڑی اکانومی ہے, اور دوسری طرف بیچارے غریب کی اکانومی ہے, اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پاکستان کا جو 50% غریب ہے وہ زیادہ غریب ہے یا پاکستان کی میکرو اکانومی زیادہ غریب ہے. اب یہ جو نیا دھکا آیا ہے, پاکستان تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسے ریزروز نہیں ہیں جن کو وہ اس وقت استعمال کر کے یہ برے وقت کو نکالے اور کسی طرح کی کوئی بڑی سبسڈیز دے. اس وقت بھی پاکستان ایک جنرلائز سبسڈی دے رہا ہے. جو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہ حکومت نے ٹرانسفر نہیں کیا. 125 ارب روپے وہ پہلے ادھر ادھر کر کے اس میں ضائع کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, اور یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. 125 ارب روپے بھی کوئی $500 ملین بنتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے
کہ آپ دیکھیں کہ جو واقعی حقدار ہیں، جو بہت زیادہ غریب ہیں، جن کو ضرورت ہے، جن کو یہ جو شاک ہے، یہ دھکا ہے، بہت بری طرح سے لگے گا، پہلے ان بیچاروں کا رگڑا لگا ہوا ہے، تو آپ ان کو ٹارگٹ کر کے سپورٹ دیں. اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کہتے ہیں. اور کیش کی صورت میں جو اہم بات ہے کہ یہ پیٹرول والا جو چکر بتا رہے ہیں نا، ایپ ہوگا اور پیٹرول پمپ پر جائیں گے اور ایپ دکھائیں گے اور پیٹرول ڈلوائیں گے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اس کا مطلب ہے آپ ہر پیٹرول پمپ کو سبسڈی پوائنٹ بنائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پیٹرول پمپ ویسے ہی کیا کارنامے نہیں کرتے، وہ کس طریقے سے انہوں نے پیٹرول کم دینے کے لیے، پیسے زیادہ لینے کے لیے، ایڈلٹریشن کرنے کے لیے کیا طریقے نکالے. سر ہمارا اتنا ڈیجیٹلائزڈ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے جو سپورٹیو ہو، کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہے سب چیزیں. آپ درست کہہ رہی ہیں. اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہتر نظام ہے، آپ کے پاس بہت تجربہ آ گیا ہے. جو BISP کی وجہ سے آپ نے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس کیش گرانٹ کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے. درست. اور اگر آپ دیکھیں اس میں بھی رپورٹس آتی ہیں، لیکن جتنا بڑا وہ نیٹ ورک ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جو لیکیج ہے، جو کرپشن ہے، وہ بہت ہی کم ہے. بہت کامیاب ہے. اس کو بہتر کرنا ہوگا. اور آخری بات میں یہ کہوں کہ دیکھیں بے شمار ریسرچز موجود ہیں کہ جب سبسڈی ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی تو وہ امیروں کی مدد کرتی ہے. جیسے آپ ابھی تمام پیٹرول پر سبسڈی دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی بڑی گاڑی اتنی زیادہ سبسڈی. درست ہو گیا. عامر صاحب، کرپشن، نااہلی، اپنوں کو نوازنا یا پائیدار حل جیسی وجوہات ہمیشہ ہی ٹارگیٹڈ سبسڈی کرٹیسائز ہوتی رہی ہے. اگر ہمارا سسٹم ہی ایسے کام کرتا رہے، شفافیت کے کتنے امکانات ہیں، یا پھر شفافیت کیسے لائی جا سکتی ہے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے ہوئے؟ عائشہ اتنی ہوگی نا شفافیت جتنی پاکستان کے ہر کام میں ہوتی ہے. دیکھیں اگر تو اس کرائسس کی ریکگنیشن پاکستان کے اندر اوپر نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک برابر کی ایک ریکگنیشن ہوتی، عوام اس چیز کو سمجھتے کہ پاکستان ایک بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ وہ بحران آ چکا ہے، ابھی اس کے اثرات شاید اس حد تک محسوس نہیں ہو رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم بالکل اس بحران کی زد میں ہیں. اگر تو یہ اویئرنیس ہوتی پاکستان کے اندر تو پھر تو کوئی امید رکھی جا سکتی تھی نا کہ یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پلان اب بن رہا ہے، جس کی اچھی چیز یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے بیچ میں باقاعدہ مشاورت سے یہ پلان بن رہا ہے، لیکن پھر امید کی جا سکتی تھی کہ یہ اس میں شاید تھوڑی سی زیادہ شفافیت ہوتی. لیکن کیونکہ ایسا ہے نہیں ہے پاکستان کے اندر ابھی تک، مجھے تو کم از کم ایسا ماحول نظر نہیں آیا اور وہ اویئرنیس نہیں نظر آئی ہے، تو یہاں پر تو ہم بہت زیادہ اس سے توقعات اگر رکھیں گے تو وہ میرا خیال ہے کوئی ریئلسٹک نہیں ہوں گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں یہ ایک حد تک ہماری بہت عادت ہے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ جو پیٹرول کو کس طرح سے سبسڈی دینی ہے، وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے، اس کا آپ جو بھی فارمولا نکال لیں، فرض کریں آپ بہت بھی اچھا فارمولا بھی اس کا نکال لیتے ہیں، اس کا دائرہ کار محدود ہے، کیونکہ حکومت صرف ایک کھلاڑی ہے اس کھیل میں، اس صورتحال کو قابو میں لانے کے کھیل میں. جو بڑا کھلاڑی ہے اور زیادہ طاقتور کھلاڑی ہے وہ پاکستان کے عوام ہے. ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے جی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا بحران ہے اور اس سے نمٹنا حکومت کا کام ہے. دیٹ از ناٹ ٹرو جی. اور یہ آدھا سچ بھی نہیں ہے عائشہ، یہ سچ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اس سچ کا باقی اور بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری عوام کا بحران ہے. تو اگر وہاں سے تعاون نہیں آتا تو پھر آپ کا پلان جتنا بھی اچھا ہو، جس کو جتنے بھی شفاف طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر لیں. چھوٹی سی ایک بات میں ختم کرنا چاہوں گا. آج آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے اپنی قوم سے خطاب کیا، چھوٹا سا مختصر انتہائی خوبصورت انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اس کے اندر وہ بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں گئے. انہوں نے فارمرز کا بھی ذکر کیا، ڈیزل پیٹرول ہر چیز کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس کی، اور پلان بھی اپنا بڑا سادہ رکھا کہ ان کو پتا تھا کہ جو وہ کہیں گے ان کی عوام ان کی بات مانیں گی. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ایک دفعہ عوام کو بھی یہ خیال آ جائے کہ یہ صرف حکومت کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہم نے شیئر کرنا ہے اور اپنا حصہ ڈالنا ہے. بہت ہے کہ ایسی صورتحال میں سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ سبسڈی کا فائدہ معاشرے کے کمزور طبقات تک پہنچے گا. کیا واقعی پہنچے گا یا وقتی پالیسی جسے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، جسٹ کہنے کو ایک پالیسی بنا دی گئی ہے، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کو کیش میں بالکل ڈیل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کیش سبسڈیز ہیں اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے.
لیکن اس کے لیے پھر ایک ایسا پلان اور پروگرام ہمیں بنانا چاہیے, ایسا ہمارا وہ ایپس ہوں یا کسی بھی طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جائے, ڈیجیٹل جو ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے اس کو, کہ جس سے کہ ہم ایک اسٹیبلش طریقہ, یعنی مثال کے طور پہ کہ استعمال کا جو حجم ہے اس کے تناسب سے قیمت طے کی جائے. مثلاً موٹر سائیکل والے ہیں یا رکشے والے ہیں جو کہ 10 لیٹر کی ان کی ٹینک کی کیپیسٹی ہے, اس سے 10 ہے یا 12 جو بھی, مجھے نہیں معلوم کتنی ہوتی ہے, لیکن اگر لیٹ سے اتنی ہے تو اس سے زیادہ, اس سے کم جو اگر وہ ڈلوائیں گے یا اتنا ڈلوائیں گے تو اس کا ریٹ یہ طے کیا جائے گا, یعنی 10 لیٹر سے کم لینے والے لوگ اس پمپ کے اس طرف چلے جائیں اور ان کو اس قیمت پہ ملے گا. اچھا, اور جو زیادہ لینے والے ہیں, جو 10 سے زیادہ, جو کہ بڑی گاڑیوں والے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں, وہ البتہ وہ یہ والا ریٹ دیں گے جو کہ ہائر ریٹ ہوگا. تو اس قسم کا نظام وضع کیا جا سکتا ہے. یہ کہنا کہ ہم نہیں کر پائیں گے میرا حال غلط ہوگا, کیا جا سکتا ہے, ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. وہی ایک طریقہ ہے کہ کھپت بھی کم کی جائے, اس کی ترسیل کو بھی کسی حد تک اشورڈ بنایا جائے, اور پھر جو انفلیشنری پریشرز آنے والے ہیں, جبکہ ایک دم سے پاکستانی اپنا پیسہ سارا چھپایا ہوا مارکیٹ میں لے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تو وہ امیر تو اپنا وقت نکال لیتا ہے, غریب وہاں پسا جاتا ہے. لیکن غریب کو اگر ہم وہاں پہ, اور پھر اس کے بعد کمرشل, مثال کے طور پہ بھی اگلے مہینے سے ہمارے ہاں یہ کٹائی ہونے والی ہے گندم کی, وہاں پہ جو تھریشرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ڈیزل کے لیے میرا ان ایریاز کے اندر ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہیں وہ دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم پیسے دینا شروع کر دیں. اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا, پیسے لینے والے بہت ہو جائیں گے, لیکن وہ جو فائدہ ہم لینا چاہتے ہیں کہ کھپت کم ہو, ترسیل بھی بہتر ہو, اویلیبلٹی بھی ہو, اور تناسب کے حساب سے, استعمال کے تناسب کے حساب سے پروپورشنیٹلی پیسے بھی زیادہ پے کریں لوگ جو دے سکتے ہیں اور جن کی ضرورت زیادہ ہے. تو بہرحال اس کو کریں, اور پھر کمرشل لائن پہ میں نے کہا ڈیزل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے جانچنا چاہیے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, وفاق اور صوبوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی, صوبے یہاں پر ذمہ داری اٹھائیں گے. اب صوبوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی ہے, نامکمل ڈیٹا بیس بھی ہے, کرپشن کے اپنے علیحدہ معاملات ہیں. کیا یہ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک شفاف طور پر ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے, ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل امکانات ہیں. جو ابھی یہ میٹنگ بھی ہوئی 1-2 روز پہلے وفاق اور صوبوں کی, اس سے تو اچھی اطلاعات ہی آئی ہیں, بلکہ جہاں سے خدشات ہوتے ہیں کے پی سے, وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے بھی نہ صرف اس کو اٹینڈ کیا بلکہ اپنی تجاویز بھی دی, اور کوپریشن کا بھی کہا ہے. میرے خیال سے وہ تو آسان ہے, لیکن جو موڈیلٹی ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تنقید جو سبسڈیز پر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی, یا وہ ضائع ہو جاتی ہیں, یا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں. تو اب ان تمام معاملات کو مد نظر رکھ کے ایک طریقہ وضع کرنا ہوگا, کیونکہ دیکھیے یہ تو ضروری ہے لوگوں کو ریلیف دینا اس مشکل وقت میں. اور اگر یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوتی اور کچھ ہفتے یا مہینے اور چلتی ہے تو پھر تو بالکل ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں ہمارے جو فکسڈ انکم طبقات ہیں اور غریب طبقے جو طبقات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے, اور سبسڈیز تو دینی پڑیں گی, کیونکہ اس کے بغیر یہ ظلم ہوگا لوگوں کے اوپر. مگر جیسے کہ ابھی عامر صاحب نے بات کہی کہ اس کو جس طریقے سے اکثر میڈیا بھی کور کرتا ہے وہ بھی زیادتی ہوتی ہے, کہ جیسے حکومت نے پیٹرول کا بم گرا دیا اور ٹیکہ لگا دیا اور یہ کر دیا. حقیقت یہ کہ یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ وافر مقدار میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں, وہاں بھی 25-30% پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, اور ڈیزل کی. ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے, اور ہمارے پڑوس میں جو ہو رہا ہے وہاں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں, ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے اس وقت یہ کرائسس جو ہے اس کو مل جل کر ہی حل کرنا ہوگا. اس کے لیے حکومت کو بھی لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا, اور عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. جی عائشہ, درست ہو گیا. جی, ٹارگیٹڈ سبسڈی میکینزم کی ضرورت بھی اور دینا بھی پڑے گا, مگر شفافیت اور پائیداری حکومت کا بڑا چیلنج ہے, مگر عوام کو بھی صورتحال کو سمجھتے ہوئے ساتھ دینا ضروری ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.